अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी अटन में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जुमा का मुबारक दिन है। आप तमाम देखने वालों को जुमा की ढेरों ढेर मुबारकबाद और अल्लाह ताला आज के दिन की मुनासबत से आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे, बहुत सारी कामयाबियां आपका मुकद्दर बने और आप हर दिन एक नई खुशी, एक नए जज्बे और नई एनर्जी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जिंदगी चलते जाने का नाम है। किसी के लिए वक्त रुकता नहीं है, इसलिए वक्त की कदर कीजिए। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरह से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं और पाकिस्तान में ओवरनाइट चीजें चेंज हो जाती हैं, तो कोशिश करें कि अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर हर फर्द वाहिद ये कोशिश में लग जाए, इसमें झूम जाए कि हमने अपने आप को, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी है, तो हमें किसी दूसरे पे ब्लेम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि फलां ने क्या किया, फलां ने क्या किया। इनफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि बाहमी तौर पर पाकिस्तान को इसका कितना फायदा होगा। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। अल्लाह ताला की जात से कभी नाउम्मीद नहीं होना और जो हमारे सफर है, जो हमारी जर्नी है, उसको हमने चलते चले जाना है, सर्वाइवल स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। फिर देखिएगा कि कैसे दिनों में चीजें तब्दील होना शुरू होंगी और जब चीजें तब्दील होती हैं और तब्दीली खुशगवार हो तो हमारी जिंदगी पर बड़े बेहतरीन उसके इम्पैक्ट आते हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करे। जुमा का दिन है तो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे, मेरी पूरी टीम को और बिलखसूस मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से क्या सूरत हाल है और इसके लिए हमें चलना डेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम की बात करें, मौसम काफी खुशगवार हो गया है और सुबह सवेरे जो ठंडी हवा के झोंके जब आपके चेहरे को छूते हैं और आपको एहसास होता है और आपकी स्किन को भी लगता है कि अब मुझे कोई एक ऐसा रिफ्रेश, एक ताज़ा हवा मिली है और आपकी स्किन को ब्रीथ करने का मौका मिलता है, तो यकीन जानिए वह एहसास बड़ा खूबसूरत होता है। और उसके बाद जब आप घर से अच्छे नाश्ते के साथ वालिदैन की दुआएं लेकर बाहर निकलते हैं तो फिर आपका मूड और आपका दिन और भी बढ़ जाता है। घर से बाहर निकलते ही मौसम अगर बहुत खुशगवार मिल जाए तो इंसान को बस होता है कि आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरेगा। तो मौसम का हमारी जिंदगी में, हमारी सेहत के साथ, हमारे मामूलात जिंदगी के साथ, कामकाज के साथ बहुत ज्यादा उसका गहरा ताल्लुक है। तो इसलिए मौसम की सूरत हाल से अपडेट रहना हर वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी जिंदगी में आपके दिन की जो भी प्लानिंग चल रही है वो किसी भी तौर पर खराब ना हो सके और आप मौसम के अकॉर्डिंग खुद के दिन को प्लान कर सकें। आज के दर्जा हरारत की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जिसका मतलब ये है कि थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है दिन के टाइम में, लेकिन मौसम काफी हसीन है। तो आपने कुछ एहतियाती तदाबीर है उनको जरूर फॉलो करना है। घर से बाहर निकलते हुए सर और चेहरे को जरूर ढांपें क्योंकि स्मोक के खदशात और खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको स्मोक किसी भी तरह से डैमेज नहीं कर पाए, आपके सेहत पर हमलावर नहीं हो सके, इसलिए जरूरी है कि आप फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपको सांस की बीमारियों से और सांस की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। क्योंकि अभी जो मौसम है उसमें अगर आपकी तबीयत एक बार खराब हो गई तो विंटर सारा आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग गुजरेगा। इसी कोशिश करें मुनासिब पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन ठंडे पानी से गुरेज करें ताकि आपको खांसी या गले से मुतालिक कोई शिकायत ना सामने आ सके। सेहत का इसलिए भी हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि अगर इंसान की सेहत अच्छी है, वो अपने कामकाज बेहतर अंदाज से कर पा रहा है, तो ही वो जिंदगी में आगे बढ़ता है और उसको एक हर दिन खुशगवार दिन लगता है। और इन्हीं दिनों में जब आपका खास दिन होता है तो हम उसे और भी ज्यादा खास बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी सालगिरह होती है तो हमारा दिल होता है कि आपको फटाफट से विश किया जाए, आपको ढेरों ढेर दुआएं दी जाएं। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत आपका और हमारा ताल्लुक है जो सालगिरह की सूरत में हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। आज भी एक सालगिरह है हमारे साथ, खतीजा की सालगिरह है। खतीजा को हम सालगिरह विश करते हैं। खतीजा, आपको मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब हों, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती चली जाएं। खतीजा के बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो है, चलिए देखते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
many many happy returns of the day. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے, اور جب بچوں کے چہروں پہ آپ اتنی خوبصورت مسکراہٹ دیکھتے ہیں نا تو والدین کو بڑا ایک راحت, بڑا سکون ملتا ہے. اس لیے بیٹیاں تو ویسے بڑی پیاری ہوتی ہیں, اور والدین کے ساتھ اور بالخصوص فادرز کے ساتھ بچوں کا اور بچیوں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنی بچیوں کو انڈیپینڈنٹ کریں, ان کو ہر طرح سے امپاور کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتی چلی جائیں اور کسی بھی طور پر کوئی بھی چیز ان کو روکنے نہ پائے, کیونکہ دن اگر خاص ہو تو اس دن کی خاص دعائیں ہیں. اور کوشش کیا کریں کہ اپنی بیٹیوں کی جب بھی ان کا کوئی بھی اسپیشل مومنٹ ہوتا ہے تو کوئی ایسی چیز ان کے لیے کریں جو ان کو اور بھی زیادہ اسٹرانگ بنا دے. ایز سوسائٹی وہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہو کے باہر نکلیں. بچوں کو ڈرا کے یا بہت زیادہ چیزوں سے گھبرا دینا, پینک کسی چیز کے لیے کر دینا, یہ غلط چیز ہوتی ہے. تو بچوں کے لیے جیسے والدین کی خوشیاں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, تو بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ یہ سلسلہ جو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یونیورس میں ایک خوبصورت سے ریلیشن شپ بنایا ہے وہ بہتر رہ سکے. اور جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں, والدین تھوڑا سا بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں, تو ان کا سب سے زیادہ ان کی دو چیزیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ان کو وقت دیں, دوسرا ان کی صحت کا خیال رکھیں. لیکن ہم لوگ اتنے زیادہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو لے کر جائیں اور ان کا چیک اپ کروا سکیں, ان کے ٹیسٹ کروا سکیں. ہم کہتے ہیں مصروف ہیں تو ہم بہانے بنانے لگ جاتے ہیں کہ اماں ابا آج نہیں تو کل چلیں گے. اچھا, اگر خود کے لیے بھی, بلکہ آپ نے خود کے لیے بھی اگر کوئی سیلف انالیسس میڈیکلی کروانا ہے, کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آج کا کام کل پہ ڈال دیتے ہیں اور کل پرسوں کرتے کرتے بہت سارے دن گزر جاتے ہیں. لیکن کتنا بہتر ہو جائے کہ اگر آپ کے اماں یا ابا کو کسی بھی طرح کا کوئی میڈیکل ایشو ہے اور آپ کو ہوم سروس پرووائڈ کر دی جائے. جی ہاں, گھر پہ ڈاکٹر حضرات آئیں اور میڈیکل سٹاف آئے اور آپ بس ایک کال کریں اور اس کے بعد آپ کو تمام سروسز آپ کے گھر پہ مل جائیں. ہے نا مزیدار بات. آپ کو آئی ایم شیور کہ اس میں ضرور انٹرسٹ آئے گا, کیونکہ یہ سب کے فائدے کی بات ہے. اور میڈیکلی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہر گھر میں ڈائبٹک اور بلڈ پریشر کے مریض تو موجود ہی ہیں. اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ریگولر چیک اپس کروانے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ٹائم کو کیسے مینیج کریں. لیکن اگر کوئی آپ کو گھر پر آ کے ہوم بیس سروس دے تو کس کو برا لگے گا. یہ سروس بڑی مزیدار ہے. آج اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل یہ سروس پرووائڈ کرنے جا رہا ہے. انہوں نے نیا ایک سسٹم متعارف کروایا ہے ہوم بیس سروس کا. یہ سروسز کیا ہیں, اس میں کس طرح کی میڈیکل سروسز ہمیں مل سکیں گی اور اس کا کیا طریقہ کار رہے گا, کب سے یہ سروس سٹارٹ ہوگی, اگر ہو گئی ہے تو کتنے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے. اس کے حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اب اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے گھر بیٹھے کس طرح سے اپنے والدین کا اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم میں اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں تاکہ اس زبردست سروس کے بارے میں ہم مزید جان سکیں. تو اسی سروس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈمنسٹریٹر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل فیصل آباد ڈاکٹر رانا عمران خان. انہی کے ساتھ موجود ہے ہمارے سینئر رپورٹر اسدار حسین. السلام علیکم. کیسے آپ دونوں, خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, یہ تو بڑی زبردست, میں تو بہت زیادہ کیوریس اس کے بارے میں جاننے کے لیے کہ ہوم بیس سروس اگر آپ کو گھر مل رہے. ابھی تک تو ہم دیکھتے تھے کہ آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے, لوگ آرڈرز کرتے ہیں تو گھر پہ ہر چیز مل جاتی ہے, لیکن ہوم بیس سروس یہ ایک بڑا مزیدار کانسیپٹ ہے جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل نے متعارف کروایا ہے. یہ پورے کا پورا کیا سسٹم ہے, کون کون سی ہوم بیس سروسز ہمیں مل سکیں گے اور لوگوں کے لیے کتنا زیادہ آسانی ہونے والی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر جی. اور یہ جو ہوم سروسز ہیں, ہوم ہیلتھ کیئر سروسز, بیسیکلی یہ شفا کی ایک ڈاٹر آرگنائزیشن ہے ای شفا. اوکے. اس کے بینر کے نیچے جو یہ پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے. اس میں جو کمپوننٹس ہیں بیسیکلی ایک تو وہ ہوم سیمپلنگ کا ہے کہ جو ٹیسٹ وغیرہ اگر کروانا چاہیں تو وہ ہوم سیمپلنگ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد سیکنڈلی ہوم ری ہیب کا ہے کہ فزیو تھراپی کے لیے جو ہے وہ ہمارے کوالیفائڈ اسکلڈ جو فزیو تھراپسٹ ہیں وہ ان ہاؤس سروسز پرووائڈ کریں گے ایسے پیشنٹس کو جن کو فزیو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ایک آدھ سیشن کروا لیتے ہیں. کئی بار جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کچھ آپ کے پاس کوئی ایسا ریسورس اویلیبل نہیں ہوتا کہ آپ کو روز جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر جو ہاسپٹل لے کے جا سکے. اس کے بعد پھر نرسنگ سروسز ہیں کہ ایسے پیشنٹس جو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم ایک کیئر کے اوپر گھر پہ ہیں یا پھر پوسٹ آپریٹو کیئر کے لیے, تو وہاں پہ نرسنگ سروسز جو ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں گے ان ہاؤس. اس کے بعد پھر ڈاکٹرز کنسلٹنٹ سروسز ہیں. That's very great. ایگزیکٹلی.
تو اب لاسٹ میں جو ہے وہ ہوم فارمیسی کا ہے جو لاسٹ کمپوننٹ ہے. جو ہمارا کنسلٹنٹس کا ہے اس میں یہ ہے کہ میڈیکل آفیسر سے لے کے تو کنسلٹنٹس تک کی سروسز ہم پرووائڈ کریں گے. اس میں ایک کمپوننٹس تو فزیکل جانے کا ہے, دوسرا پھر ٹیلی میڈیسن کا بھی ہے کہ آپ کا جو میڈیکل آفیسر ہے وہ سائٹ کے اوپر موجود ہو اور کنسلٹنٹس جو ہے وہ آپ کے تھرو. تو ہر طرح کی جو فیسیلیٹیشن ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ ڈیلے نہ ہو کسی طرح سے بھی اور کسی طرح سے بھی کمپلیکیشنز. فار ایگزامپل اگر کسی کا آپریٹ ہوتا ہے اور ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ کہ کتنی زبردست فیصل آباد کو ایک میڈیکل فیسلٹی ملنے جا رہی جو ہوم بیس ہے, اور اب لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم کس طرح سے مینیج کریں. جس وقت ہم فری ہوتے ہیں اس وقت ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے. اب آپ کو گھر بیٹھے, یا اگر ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا گھر کے علاوہ اگر کہیں پہ آپ ورک پلیس پہ ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ہمیں فیسلٹی مل سکے گی یا نہیں. لیکن اس سے پہلے جانتے کہ آزادار تک یہ خبر کیسے پہنچی کہ اچھا اس طرح کی زبردست سروس جو ہے وہ فیصل آباد کو ملنے جا رہی ہے. تو اسٹیکر پہ وہ عبارت پڑی تو اس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا تو مجھے فوراً حکومت پنجاب کا نعرہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں صحت آپ کی دہلیز پہ, تو وہ پورا فٹ ہوا تھا. سن رہے ہیں مجھے لگا صرف ہم اپنے بچپن سے سن رہے ہیں. تو میں جب دیکھا میں کہا یار یہ جو نا یہ واقعی کو منصوبہ ہے جو کہ صحت آپ کی دہلیز پہ کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. دیکھیں کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ کئی دن لگا دیتے ہیں کہ آج جاتے ہیں, کل جاتے ہیں, پرسوں جا کے ٹیسٹ کروائیں گے, پھر اسی سوچ و بچار میں وہ تقریباً کئی ماہ گزار دیتے ہیں اور وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے, اور ٹیسٹ نہ ہونے کے باعث پرو کا تشخیص نہیں ہوتی اور جو ہے مرض وہ بڑھتا جاتا ہے. کیونکہ آپ کسی بھی ابھی میں یہ 12 بجے میں آج میں خبر دینے لگا ہوں, زیلوکرین ایک انجیکشن ہے, تو وہ پتہ چلا ہے کہ مجھے 2-3 دن ہو گئے ڈینٹل یونٹ میں ہے نہیں. وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے سن کرنے کے لیے, دانت اگر آپ نے نکلوانی ہے, داڑھ نکلوانے تو اسے سن کرتے ہیں. میں گیا ہوں تو ایک مریض سے جب ملاقات ہوئی تو مریض بتا رہا ہے کہ جی پہلے میں اندر انٹر ہوا ہوں, 20 روپے کی پارکنگ دی ہے بائک کی, اس کے بعد پرچی بنائی ہے, گھنٹہ ڈیڑھ بعد میری پرچی بنی ہے. اس کے بعد جب میں وہ داڑھ نکالنے کے لیے پہنچا ہوں تو پتہ چلا ان کے پاس انجیکشن ہی ہے. میں پھر واپس گیا ہوں, پھر میں نے بائک اٹھائی ہے وہاں سے, پھر میں باہر گیا ہوں پرائیویٹ میڈیکل اسٹور, وہاں سے انجیکشن کی قیمت پوچھی تو 32 روپے تھی. 40 روپے پارکنگ پہ خرچ ہو گئے, 32 روپے کا انجیکشن وہ وہاں سے لیا. اس لالہ جو ہے وہ علیحدہ, یعنی کہ یہ سرکاری ہاسپٹل میں جو ہے یہ مسائل رہتے ہیں اور یہ رہنے ہیں. یہ پتہ نہیں کب کے کب ختم ہو گئے اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے, مگر روزانہ کی بنیاد پہ دیکھیں آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا, تو آپ کل مثال کے طور پہ ایک مریض کی تیمارداری میں کر رہا تھا تو وہ میرے سامنے چائے لے آئے اور بسکٹ کھا رہے تھے. اب میرا وہاں کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہاں پہ ظاہر بات ہے انفیکشن ہے, وہاں پہ مریض لیٹے ہوئے تھے, اور وہاں پہ وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یا کسی کو کچھ ہو گیا ہے تو وہ پردہ لگا کر وہ مریض کے کپڑے بھی چینج کر رہے ہیں, اسے حاجت بھی وہاں پہ اس کی جو کر, تو وہاں پہ آپ کھا پی بھی رہے ہیں. وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ظاہر بات ہے وہاں سے پھر انفیکشن دل نہیں کر رہا ہوتا, مگر آپ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, وہ مجبوری ہوتی ہے. مگر اس طرح کے ماحول میں بجائے کہ آپ وہاں پہ کسی بھی ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں, وہاں سے آپ انفیکشن لے کے جا رہے ہیں, اور ایسے میں آپ کو سروس آپ کی دہلیز پہ مل جائے, آپ کو آپ کے کمرے میں مل جائے, اور آپ کو 1 انچ بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں ہلنا نہ پڑے, تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. وہ ہاسپٹلس کا جتنا مرضی انوائرمنٹ اچھا ہو, کیسا بھی ہو, فرینڈلی ڈاکٹر سب کچھ ہے, لیکن ایک سٹریس رہتا ہے. آپ جب دوسرے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ڈاکٹر صاحب آپ کے مائنڈ پہ وہ سٹریس آتا ہے. تو اگر آپ اپنے گھر کے کمفرٹ میں ہوں گے, صرف پتا ہے ڈاکٹر آ رہے ہیں, آپ کو ڈیل کر رہے ہیں, میڈیکل اسٹاف آ رہا ہے آپ کو ڈیل کر رہا ہے, تو آپ وہ سٹریس سے بھی فری ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ کس طرح سے آپ مینٹلی اسٹیبل رہتے ہو ہیلتھ کو لے کر, اور آپ کو کسی طرح کا کسی دوسرے پیشنٹ کو دیکھ کے یہ خطرہ لاحق نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ یہ مرض مجھے نہ آ جائے یا میرے ساتھ تو یہ پرابلم نہیں ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک بڑا ٹینشن فری, اسٹریس فری آپ ایک ماحول دے رہے ہیں جو کہ بڑا زبردست ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ جیسے میں ابھی پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ صرف ہوم بیس سروس صرف گھر تک ہی رہے گی, یا جیسے ہم لوگ اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں, کہیں ورک پلیس پہ ہیں, یا کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ ہمیں میڈیکل فیسلٹی کی ضرورت ہے, تو وہاں بھی شفا اپنی یہ سروس پہنچائے گا؟ جی ڈیفینیٹلی کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے وہ جہاں پہ بھی سروسز ریکوائرڈ ہوں گی سروسز پرووائڈ کی جائیں گی, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ موڈ آف سروس کیا ہے. اگر کسی نے سیمپلنگ کروانی ہے تو وہ آفس کے اندر بھی ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر نرسنگ کیئر کی ضرورت ہوگی تو وہ پھر ڈیفینیٹلی گھر کے اوپر ہوگی. اور اگر کنسلٹیشن ہے ڈاکٹر کے ساتھ تو وہ تو آپ اپنی گاڑی میں جاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے
کہ لائف جتنی ہماری فاسٹ پیس ہو گئی ہے اور جتنی ہماری ڈیلی انگیجمنٹس ہوتی ہیں ورک کی ہوں فیملی کی ہوں سوشل ہوں ضروری ہے کہ اس حساب سے اپنے ماحول کو یا ہیلتھ کیئر پروویژن کو ماڈیفائی کیا جائے اکارڈنگ ٹو دا ماڈرن جو ابھی ریکوائرمنٹ ہے آج کی. تو اب ضروری جیسے ابھی عزادار کہہ رہے تھے کہ آپ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ ابھی ڈپینڈ کرتا ہے ایون لائک ان اے پرائیویٹ سیکٹر. اگر آپ او پی ڈی میں چیک کروانے کے لیے جاتے ہیں کسی بھی کنسلٹنٹ سے تو آن ایوریج آپ کا یہاں پہ 45 منٹس جو ہے نا وہ منیمم آپ کے ٹائم لگ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ایک ہیلپ ہے یا ایک سہولت ہے وہ پیشنٹس کو اور ان کی فیملیز کو اور اس میں اندر بڑا ایک آرگنائزڈ اور ویل اسٹیبلش سسٹم ہے شفا کا کہ ہم کنٹرول رومز ہیں جو ہمارے لوگ جاتے ہیں ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر میں کیئر ریسیو کر رہا ہوں تو میرے پرسپیکٹو سے ایک چیز کے بارے میں بالکل شیور ہوں کہ جو اسٹاف میرے پاس آ رہا ہے وہ کوالیفائڈ ہے اور ہائیلی اسکلڈ ہے. بالکل. سو دیٹ از کائنڈ آف کہ جو آپ سیف ہیلتھ کیئر جو ہے نا وہ سیف کیئر جو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ایک پورا ایک سسٹم ہے ایک پورا ایک پلان ان پلیس ہوتا ہے اور اسی کو ہم فالو کرتے ہیں. اچھا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا کیا سروسز ہمیں ملیں گی لیکن اب اس کا طریقہ کار کیا رہے گا؟ لوگ کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کر پائیں گے؟ آن لائن کوئی ایپ آپ متعارف کروائیں گے؟ کوئی ہیلپ لائن ہوگی یا کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے پیشنٹ؟ اپنی اپائنٹمنٹ کیسے بک کریں گے؟ کس طرح سے اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنے کمفرٹ زون میں یہ سروسز وہ لے سکیں گے؟ جی ایگزیکٹلی جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو ہاٹ لائن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اس ہاٹ لائن پہ آپ کال کر کے تو آپ اپنا جو بھی آپ کو سروسز ریکوائر ہیں وہ آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ایپ کا بھی ہے کہ آپ تھرو ایپ بھی جو ہے وہ سروسز ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ جتنی بھی ریکویسٹ ہیں ایک ہمارا سینٹرل کنٹرول روم ہوتا ہے CCR ای شفا کا. وہاں پہ 24/7 کنٹینیوس مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. ڈیش بورڈز ہوتے ہیں جہاں سے کال آ رہی ہوتی ہے وہ ایریا میپنگ کے تھرو آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور اس میں ہم نے جو آپ کہہ لیں کہ جو IT کا ہے رول بہت امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. کہ اس میں ہم نے وہ ایریا آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. پھر ہم پھر وہ CCR جو ہے وہ اپنے جو ان کا ایک پلان ان پلیس ہوتا ہے اس کے تھرو جو ہے وہ سروسز کو بک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر انفارم کیا جاتا ہے جس بندے نے جانا ہوتا ہے اس ٹیم کو انفارم کیا جاتا ہے. اس ٹیم کے پاس کی لوکیشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی مانیٹر ہو رہی ہے آن میپ کہ آپ ہاسپٹل سے نکلے ہیں آپ کہاں پہ ہیں آپ پہنچ گئے ہیں. جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں پھر ان کے پاس ایک ایپ ہوتی ہے اور وہ اس ایپ میں چند کویشچنز ہوتے ہیں جو وہ فل کرتے ہیں جو ہمارا اسٹاف فل کرتا ہے. دیٹ انشورز دی سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف دا اسٹاف. ایگزیکٹلی. دیکھیے سروسز پرووائڈ کرنا اور اس طرح کی سروسز کو سٹارٹ کرنا بڑا آسان ہے لیکن آپ نے انشور کرنا ہے کہ پیشنٹ بھی سیف ہو اور آپ کا امپلائی جو ہے وہ سیف ہو. تو انہوں نے گھر کیسا ہے کتنے لوگ ہیں وہاں پہ کتنے میل ہیں کتنی فیمیل ہیں ایک کائنڈ آف ایک کویسچنر ہوتا ہے جو فل کر کے اینڈ دین دے اسٹارٹ پرووائڈنگ دیئر سروسز. اور ظاہر ہے پھر ہمارا ایک جو بیک اپ اسٹاف ہوتا ہے جو ان کو لے کے جاتا ہے وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے. تو یہ انٹائر پروسیس ہے جی اس کی بکنگ کا اور پھر اسی طرح سے جو آن لائن مختلف موڈس ہیں آف چارجنگ اس کا. اچھا یہ بکنگ کتنے ٹائم پہلے اگر لوگ کروائیں گے تو وہ یہ فیسلٹی حاصل کر سکیں گے؟ کچھ گھنٹے پہلے یا امیڈیٹ اگر کریں گے تو سیم ڈے پہ ہمیں سروس پرووائڈ ہو جائے گی یا کچھ ایسے ہم دیکھتے ہیں آن لائن بہت ساری سروسز ہیں جس میں یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو 1 سے 2 دن پہلے بکنگ کروانی ہے. جیسے آپ کو فزیو تھراپی سیشن لینا ہے یا پھر اگر آپ کو کوئی ٹیسٹ کروانا ہے تو آپ کو 1 ڈے بیفور بتانا پڑے گا سیم ڈے پر ہو جائے گا. تو یہ بھی تھوڑا سا اور اس کے ساتھ ساتھ بوگس جو کالز وغیرہ ہوں گی تو اس کی ظاہری بات ہے جس طرح نے بتایا IT سسٹم بہتر ہوگا ان کا تو بوگس کال بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. لوگوں کو ہمارے کو عادت ہے جیسے ریسکیو 1122 کو جو ہے بوگس کال وغیرہ کی جاتی ہے تو اس سے ڈاکٹر صاحب کس طرح نپٹیں گے وہ بھی ہمیں بتائیں گے. دیکھیں جو پہلا کویشچن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم کچھ سروسز ایسی ہیں جو کہ امیڈیٹلی آفر کر دی جاتی ہیں لیکن کوئی بھی ایسی سروس نہیں ہے جس کو کہ ایکسٹینڈ کیا جائے مور دین 24 آورس. تو
اب جو بھی سروس ریکویسٹ ہوگی وہ اسی دن پوری ہو جائے گی. بالکل ٹھیک, بالکل. تو اب جو بوگس کالز کا ہے ڈیفینیٹلی جی وہ تو ہمارا میں نے جیسے بتایا کہ سی سی آر میں ایک سسٹم ان پلیس ہوتا ہے, پھر چارجنگ کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ ٹریول کریں 20 مائلز اور 20 میل سفر کرنے کے بعد آپ کے ساتھ جوک ہو گیا. ہاں جوک ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اور اس کی پراپر چارجنگ میکینزم پہلے ڈیفائن ہوتا ہے, آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ویسے. جو عزادار نے کوشچن کیا, میں بھی کچھ مہینے پہلے ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ مور دین شاید 50,000 سے زیادہ یا 1 لاکھ کے قریب کالز تھیں جو بوگس کالز تھیں. اچھا. اینڈ دیز کالز ور میڈ آن 1122 رائٹ, جو ایمرجنسی سروسز ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اگر میں کسی جگہ پہ بوگس کال کرتا ہوں کہ آگ لگی ہے, بالکل, اور آپ پراپر ریسورسز کو موو کرتے ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر, اور آپ دیکھیں کہ اسٹاف بھی اس میں انگیج ہوتا ہے, پھر فیول بھی ایکسپینس ہوتا ہے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مین وائل اگر کوئی اور ایسی کال آ جاتی ہے جس میں سچ مچ کسی جگہ پہ ایسی فائر ایمرجنسی ہوتی ہے, تو وہ جو کال ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی بیکاز یو میڈ اے بوگس کال. تو ہمیں کمیونٹی کو ٹیچ بھی کرنا چاہیے ود اکارڈنگ ٹو واٹ از ایکچولی ہیپننگ ٹوڈے. لوگوں کو بھی یہ لرن کرنا چاہیے کہ یہ ملک, اس کے ادارے اور ریسورسز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی انہی کے ہیں, اور ان کی بیسٹ یوٹیلائزیشن. اگر آپ کو اس پوری سروس میں اس طرح کا کوئی بھی سسٹم آتا ہے, فیک کالز آتی ہیں, جیسے ہم ریسکیو کی ہی بات کر رہے ہیں, اس میں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ سم ٹائم اس نمبر کو بلاک کر دیا جاتا ہے, تو کیا آپ کے بھی وہ بلاک والا سسٹم ہی ہوگا میڈیکل سروس کو پرووائڈ کرتے ہوئے؟ کیونکہ آج اگر آپ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور فیک کال کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے صحت ایک ایسا ہے جو آج کسی کی خراب ہے تو کل آپ کی بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے مذاق سے اگر ایک بار آپ نے جوک کریک کر دیا اینڈ سیکنڈ ٹائم آپ کو واقعی ہی مدد چاہیے ہوگی اور آپ کا نمبر نہیں مل سکے گا, آپ کا نمبر بلاک ہوگا, تو وہ اپنا تو نقصان کریں گے. اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے اب کیا کریں گے آپ, یا کس طرح کا آپ کا کیا سسٹم ہے, کیا پلاننگ ہے؟ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارا جو ہے وہ سروسز جو ہیں وہ چارج ہوتی ہیں, چارجنگ کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, تو ہم تو بلاک نہیں کرتے. وی بلیو کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو بھی تو ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے پیسج آف ٹائم ردر دین جسٹ لائک اگنورنگ دیم. وہ میں بلاک کروں گا وہ کسی اور کو تنگ کرنے لگ جائیں گے. تو ہمارا چارجنگ کے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور جب لیٹس سے کہ میں نے ایک سروسز جو ہے وہ مجھ سے کوئی لینا چاہ رہا ہے, کوئی ایسی سروس, اور ایکس اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے چارج کر دی ہے اس کی, تو اس کے بعد میں نہ بھی کنزیوم کروں تو آپ جو پرووائڈر ہے اس کو کوئی نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آئی بلیو ہمارے اس انٹائر پروسیس میں, ہمارے سیٹ اپ میں اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی پرینک کالز ہوں گی یا کچھ اس طرح کی. کیونکہ جب انوالومنٹ پیسے کی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں. جب فری کی سروس ہوتی ہے اور بہت اچھی سروس ہو نا, اس میں ہم اس طرح کی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو کسی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو خدارہ اس طرح کی بوگس کال سے تھوڑا سا گریز کریں. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. آفٹر دس بریک ہم اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے جو آپ کے فائدے کی ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایم. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایم. خود زبردستی صبح زبردستی خبر, اور اتنی اچھی جب خبر ہو اور صحت کے حوالے سے ہو تو اس پہ تو جتنی ڈیٹیل لی جائے اتنی کم ہے. اور ایسا اس طرح سے تو بہت ہاسپٹلس پہ آئے گا. مجھے لگتا ہے کہ شفا نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے, یہ باقی بھی ہاسپٹل کو اگر فالو کریں گے تو ہم بہت اچھے سے اپنے پیشنٹس کو اسموتھلی مینج کر سکیں گے. اور بہت ایسے پیشنٹ بھی ہیں جو بہت دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں. فیصل آباد میں صرف فیصل آباد کی عوام ہی نہیں, بہت ارد گرد کے لوگ بھی اور ٹاؤن سے بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں. اگر سب کو اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے سروس ملے گی تو مریضوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا. دیکھیں زینت, آپ سرکاری ہاسپٹل کے علاوہ پرائیویٹ میں چلی جائیں تو پرائیویٹ میں بھی صورتحال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہم نے وہاں پہ رش دیکھا ہے. بالکل, اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسا سارا جو شہر ہے وہی بیمار ہے, وہ اسی ہاسپٹل میں آیا ہوا ہے. آپ کسی پرائیویٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ جاتے ہیں, آپ کو پھر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ مریض جا کے جو صحت مند ہوتا ہے وہ مریضوں کو دیکھ کے جو ساتھ بیمار تھا تو وہ بھی مریض بن جاتا ہے. تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ ایل سی ڈی دیکھ رہے ہیں, آپ مووی دیکھ رہے ہیں, آپ خبریں سن رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ باقی کا اپنا کام کر رہے ہیں, آپ کا کام بھی متاثر نہیں ہو رہا.
اور پتہ ہے کہ آپ کو 10 منٹ کا فاصلہ ہے، 15 منٹ کا فاصلہ ہے، اور رائڈر جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچے گا اس ڈاکٹر کو لے کے. اگر آپ نے لیب کے ٹیسٹ کروانے ہیں، اگر وہ اسٹاف کے والے سے آپ نے بلڈ پریشر چیک کروانا ہے یا کچھ اور ٹریٹمنٹ وغیرہ ہے تو وہ آپ کے گھر تک وہ پہنچ سکے گی. تو یہ ایک اچھی چیز تو بہت زیادہ ہے، مگر اس کے اوپر ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیں شفا سے اگر کسی نے غلام محمد آباد جانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 18 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. جھنگ روڈ ہے، فیصل آباد پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور اس کے بعد ہی آپ کو پتا ہے کہ کافی میل تک وہ پھیلی ہوئی ہے. تو اب یہ شفا کے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ یہ اپنے مختلف پوائنٹ سینٹر بنائیں گے، کہ جیسے غلام محمد آباد ہے، غلام محمد آباد کہا جاتا ہے ایشیا کی سب سے بڑی کالونی ہے، کہ وہاں پہ ان کا سیٹ اپ ہوگا، ایک سرکودے روڈ پہ ہوگا، ایک شیخ عبرے روڈ پہ ہوگا، ایک جنگ روڈ پہ ہوگا، تاکہ بر وقت جو ہے وہ ڈلیوری فراہم کی جا سکے. اب کوئک جو سروس ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیں انہوں نے منصوبہ متعارف کروایا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھتے ہوئے باقی بھی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں یا باقی مختلف میڈیکل شعبے سے وابستہ، مثال کے طور پہ کچھ لیبز ہیں، کچھ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں، اور کچھ فزیوتھراپی کے والے سے علیحدہ سے سیٹ اپ کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی انہیں دیکھتے ہوئے اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد کریں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہ ان سے جو ہے وہ زیادہ کوئک رسپانس جو ہے وہ اپنا فراہم کر سکے. تو اب یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اب اس سے جو ہے ڈاکٹر رانا عمران صاحب کس طرح نپٹیں گے، یہ تو یہی بتائیں گے. یہ سسٹینیبلٹی بھی ایک واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو مینٹین کرنا، یہ بھی ہم آپ سے جانیں گے. لیکن پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جتنی بھی آپ نے کہا ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ کی سہولت موجود ہوگی، اس میں کون کون سے ٹیسٹ شامل ہوں گے؟ گھر بیٹھے کون کون سے ٹیسٹ پیشنٹ کروا سکیں گے؟ ہر طرح کے ٹیسٹ، وہ کیونکہ یہاں پہ بیسیکلی گھر پہ سیمپلنگ ہونی ہے، اور الٹیمیٹلی ٹیسٹ جو ہیں وہ لیبس کے اندر ہی پرفارم ہونے ہیں. تو رائڈر جو ہے یا ہمارے فلباٹمسٹ جو ہیں وہ گھر پہ جائیں گے، سیمپلنگ کریں گے، تو ٹیسٹ جو ہیں وہ انٹائرلی لیب کے اندر ہوں گے. تو ہر طرح کے ٹیسٹ جو ہیں اس کے اندر کورڈ ہوں گے. بالکل. اور آپ کی جو رپورٹ ہوگی وہ بھی آپ کے گھر پہ پہنچانا، وہ بھی ذمہ داری ہوگی ہاسپٹل کی، یا وہ آپ کو خود جا کے کلیکٹ کرنی پڑے گی؟ نہیں، وہ ابھی بھی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کے ایک آپ کو آپ کہہ لیں کہ میسج آ جاتا ہے، واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے، اور بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی لیبس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور آپ جسٹ لنک کو کلک کرتے ہیں تو آپ اپنی لیبس کو جو ہے وہ ویو کر سکتے ہیں. جہاں تک عزادار نے کہا کہ ایگزیکٹلی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے، دیکھیں ڈیفینیٹلی انیشلی تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا جو CCR ہے اس کے تھرو ہمارے 2-3 مختلف لوکیلٹیز میں جو ہے وہ ہمارے ایک سب سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے فلباٹمسٹ اور اس طرح کی ناٹ لائک کہ انٹائر سٹاف ہم ہر طرح کی کیٹیگری کا وہاں پہ اویلیبل کرتے ہیں، لیکن ہمارے فلباٹمسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہاں پہ. اب جو بات رہ گئی ہے کہ ٹائم پہ پہنچنا، تو دیکھیں اس سروس کے تھرو آپ ایمرجنسی سروسز پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے. جی جی. یہ الیکٹیو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے صبح اٹھے، آپ نے پلان کیا، یا رات کو سوتے وقت کیا، میں نے صبح جو ہے نا سوچ رہا ہوں کہ ڈرماٹولوجسٹ کے ساتھ میں کنسلٹ کر رہا ہوں، تو آپ ریکویسٹ جو ہے وہ تھرو ایپ یا ہاٹ لائن کر دیتے ہیں کہ کل میں اپائنٹمنٹ لینا چاہ رہا ہوں. ایگزیکٹلی. تو آپ کو ایک ٹائم ونڈو مل جاتی ہے کہ کتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. اب اس ٹائم تک آپ اٹھیں، ناشتہ واشتہ کریں، جو بھی آپ کا ہے وہ کر لیں. اس ٹائم پہ آپ کو سروسز، یہ الیکٹیو ساری سروسز ہیں. جی. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک دم آپ کسی کے پیٹ میں درد شروع ہوئی ہے اور آپ صرف اس کے لیے تو دنیا میں کوئی ایسی سروس نہیں ہے کہ آپ کو ایمرجنسی کیئر جو ہے وہ گھر کے اندر پرووائڈ کی جائے. بیکاز ایک جو پیٹ درد ہے وہ اس کے بہت ساری اچانک سے ہو سکتی ہے. مطلب یہ وہ سروس ہے جو کہ آپ پری پلان کرتے ہو اور پھر آپ اپنی بکنگ جس کو آپ کہہ لیں کہ کولڈ کیسز ہوتے ہیں. جو ایمرجنسی سروسز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ایگزیکٹلی. اس میں یہ ہے کہ پیٹ درد جیسے ہے، اور پیٹ درد کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کو ایمرجنسی کے طور پہ ڈیل کر کے تو گھر کے اندر ٹریٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ہاسپٹل سیٹ اپ کی ایک ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ مختلف آپ کے ٹیسٹ ہیں، پروسیجرز ہیں، اگر وہ ہونے ہیں تو وہ ہوں اور آپ کی کنٹینیوس مانیٹرنگ ہو. تو جو ہمارے لیے سسٹینیبلٹی انشاءاللہ تعالیٰ از ناٹ این ایشو. اور اس ساری سروس میں، اس پورے پروگرام میں کون سے ایسے چیلنجز ہیں جس کو آپ کو فیس کرنا پڑا جب یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی، اور ابھی کون سے ایسے چیلنجز ہیں جس کو آپ فیس کر رہے ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میرے پرائورٹی پہ ہے اور ان کو سب سے پہلے ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج تو دیکھیں فیصل آباد میں رہتے ہوئے
وہ یہی ہے کہ ہم کوالیفائڈ اور اسکلڈ HR ہمیں ملے. فیصل آباد میں چونکہ ابھی ہمارے پاس تو تقریباً 5-6 کے قریب میڈیکل کالجز ہیں. یونیورسٹیز میں ابھی یونیورسٹیز تو سٹارٹ ہو گئی لیکن اس طرح کے جو پروگرامز ہیں نیچے ٹیکنیکل لیول کے اوپر وہ بہت ساری جگہوں پہ سٹارٹ نہیں ہو سکے. بالکل. جیسے یونیورسٹی ہے ابھی وہ ہمارے ایک کالج سے یونیورسٹی کنورٹ ہو گئی لیکن یونیورسٹی میں اب جیسے ہم ڈائلسس یونٹ رن کر رہے ہیں تو ہمیں انیستھیزیا ڈائلسس ٹیکنیشین کی ضرورت تھی. تو فیصل آباد میں ڈائلسس ٹیکنیشین بہت کم ہے. صرف 1-2 انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جو کہ سروسز وہ کورسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی گریجویٹس کم ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انیستھیزیا ٹیکنیشینس کی ضرورت تھی تو وہ فیصل آباد میں کوئی بھی نہیں کروا رہا. اس کے بعد جب آپ ICU رن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس وی ہیپن ٹو بی دی اونلی ہاسپٹل ان فیصل آباد جہاں پہ انٹینسو کیئر کنسلٹنٹ موجود ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. وہ بھی اسلام آباد سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ پھر ہمیں ریسپیریٹری تھراپسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ریسپیریٹری تھراپسٹ جو ہے وہ ICU میں بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے. کوئی ایک سنگل انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے فیصل آباد میں جو ریسپیریٹری تھراپسٹ کا کورس کرواتا ہوں. جی ہاں. تو بیسیکلی اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو انگیج کریں یو مائٹ گیٹ لائک 100 آف CVs بائی مارننگ لیکن ہم نے ان کو ایک پروسیس کے تھرو گزارنا ہوتا ہے. ایکچولی ہمارا جو ویژن ہے وہ کوالٹی سروسز کا ہے. تو وی نیڈ کیونکہ آپ کی بات سے نا مجھے ایک چیز اور بھی لگ رہی ہے کہ یہ صرف ایک ہوم بیس سروسز نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک جاب اپرچونٹی یا انکم جنریٹ کرنے کے لیے آپ اب کس طرح سے آپ اس سروس کے ساتھ اٹیچ ہو کے اپنا روزگار اس کا بھی ذریعہ یہ سروس اور یہ پورے کا پورا پروگرام بنے گا. کیونکہ بڑی مزیدار سی بات ہے کہ آپ کو صرف ہیلتھ سروس نہیں مل رہی بلکہ بہت سارے میڈیکل کے فیلڈ کے لوگ اس سے انکم بھی جنریٹ کر سکیں گے. تو واقعی اور یہ ایسا ہوگا اور کتنا ایکسپینڈ ہوگا اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور خوبصورت زندگی کے لیے خوبصورت صحت اور تندرست ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اب جبکہ فیصل آباد کو ایک اور میڈیکل کے حوالے سے ایک بڑی زبردست سی نیوز ہے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے کہ کس طرح سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل آپ کے گھر پہ آپ کو تمام میڈیکل سروسز پہنچائے گا. چاہے آپ کو ٹیسٹ کروانی ہے فزیوتھراپی کروانی ہے یا کسی بھی طرح کے آپ کو کنسلٹیشن کی ضرورت ہے تو آپ یہ تمام کام اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنے کمفرٹ زون میں کر سکتے ہیں. اب کوئی لیم ایکسکیوز نہیں چلے گا. تو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ آپ کی صحت کسی نہ کسی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایز پیرنٹ آپ کے بچوں کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بچوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کا بھی اسی طرح سے خیال رکھیں. یہ ایک اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں جو کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید ایک روٹین کی چیز ہیں لیکن اگر آپ کو کسی کو اسپیشل فیل کروانا ہے اب دیکھیے آپ ذرا اس کی کیئر کریں گے اس کے لیے اسپیشل کچھ کر دیں گے کوئی اپائنٹمنٹ بک کر دیں گے آپ کے پیرنٹس کے لیے آپ کچھ کر دیں گے تو ان کو بڑی خوشی ہوگی. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کو دینے کی کوشش کریں. اور اب جب فیصل آباد میں یہ فیسلٹی موجود ہے تو اس سے بھرپور انداز سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کیجیے. لیکن یہ فیسلٹی تو بڑی زبردست ہے. اس کو کرتے ہوئے پلان اس کو ایگزیکیوشن میں بہت سارے چیلنجز رہتے ہیں جس کے حوالے سے میں ڈاکٹر عمران بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان چیلنجز سے اب نپٹنے کے لیے بھی آپ نے کمر باندھی ہوئی ہے. جی ڈیفینیٹلی. جی ابھی دیکھیں HR جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ HR کا ایک پرابلم تو ضرور ہے اور پھر اویلیبل HR کو بھی ہم جو ایک ہائرنگ ہمارا پروسیس ہے ہم اسے گزارتے ہیں. ہم انشور کرتے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن ود اے پیشنٹ بہت اچھی ہو. اور اس ہوم ہیلتھ کیئر سروس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بینگ اے پیشنٹ آپ کے پاس اور بینگ اے پرووائڈر دونوں کے پاس انف ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو کوئریز ہیں ان کا سلوشن لیں, ان سے آپ ڈسکس کر لیں اپنی پرابلمس کو. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ وش کہ ہمارا جو اسٹاف جاتا ہے ان کی کمیونیکیشن اسکلز بڑی اچھی ہوں. ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا امپیتھیٹک ہو ٹورڈز پیشنٹس. اور اس کے لیے پھر ہم ڈفرینٹ ٹریننگز جو ہیں اس میں سے اس کو گزار کے تو دین جو ہے نا وہ ایک فائنلی اس کو ہم الاؤ کرتے ہیں. اسی طرح سے نہیں ہے کہ آپ ریکروٹ کریں اور اگلے دن آپ اس کو سروسز کے لیے, ایسا بالکل نہیں ہے. وی ہیو اے 3-day اورگنائزیشن پلان جس کے اندر ہم اپنی صرف آرگنائزیشن کا ویژن ہم جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ہماری جو پالیسی ہوتی ہیں آن انفیکشن کنٹرول یا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے حوالے سے وہ 3 دن کے سیشن ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو ٹیچ کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے
مختلف جو سیکشن ہیڈز ہیں جو فیسلٹی مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ، فارمیسی والے ان کو ہائی الرٹ میڈیکیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کو وربل آرڈرز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر فون پہ کنسلٹنٹ آپ کو آرڈر کرے تو آپ نے اوبے کرنے ہیں یا نہیں کرنے، یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ کن ایک خاص کنڈیشنز میں وہ آرڈر جو ہے وہ مانے جا سکتے ہیں، اور پھر ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے تو انٹائر پروسیس گزرتا ہے. اس کے بعد پھر ان کو جو سافٹ سکلز ٹریننگز دی جاتی ہیں، کانفلکٹ مینجمنٹ کی، افیکٹو کمیونیکیشن کی، کسٹمر سروس کی، تو ان کو اس سارے پروسیس سے گزار کے الٹیمیٹلی جو ایک پروڈکٹ تیار ہوتی ہے تو اس کو ہم پھر انشاءاللہ تعالی تاکہ جو پیشنٹ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے جو ایک ٹریڈیشنل یا کنونشنل سروسز ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے ایسی سروسز کے اس کے لیے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے جو کہ مور ایمپیتھیٹک ہوتی ہیں. اس میں پیشنٹ کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے سارے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو یہ مسئلہ تھا اور ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ دوائی تجویز کی ہے، اس کے پاسبل سائیڈ افیکٹ یہ ہو سکتے ہیں. اور ویسے بھی عزیزہ جب صحت کا نظام اتنا زیادہ اسموتھ ہو جائے گا تو اپ کمنگ ڈیز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی صحت کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ کم ہو پائیں گی؟ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر جو پبلک سیکٹر ہے مثال سرکاری ان میں کافی فرق ہوتا ہے. دیکھیں پرائیویٹ جب انتظامیہ ہے کسی بھی کو بھی ہائر کرتی ہے تو اسے کام بھی اتنا ہی لیا جاتا ہے. سرکار میں آپ دیکھیں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کسی کی اگر 8 بجے ڈیوٹی ہے تو وہ 10 یا 11 بجے آ رہا ہے اور 11 بجے آتے ہیں تو 12 سے 1 بجے وہ واپس چلے جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں واقعہ سنانے لگا FIC کے حوالے سے. تو FIC کی میں جب بھی گیا ہوں خبر کرنے کے لیے تو FIC کے جتنے بھی انتظامی امور پہ تعینات افسران ہیں وہ 10 بجے 10:30 بجے ایون کہ 11 بجے آ رہے ہیں اور 11 بجے آ کر وہ 12:30 بجے 1 بجے واپس بھی نکل جاتے ہیں. وہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ وہ جاب کرتے ہیں اور اس دوران اگر مریضوں کو مسائل درپیش ہیں تو مریضوں نے کس کے پاس جانا ہے؟ مریضوں نے انہی کے پاس جانا ہے جو انتظامی امور پہ تعینات افسران ہیں جس میں MS شامل ہے، AMS شامل ہیں، DMS مختلف شعبوں شامل ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ افسران ہوتے نہیں. پھر میڈم کمشنر طلبت سعید نے وزٹ کیا تو وہ ہم نے ان سے بات کی تو ہم نے کہا کہ میڈم صورتحال اتنی بری ہے کہ یہاں پہ 11 بجے سے پہلے کوئی افسر آتا ہی نہیں ہے. تو میڈم نے پھر ED صاحب سے کہا کہ جی مجھے اس کی رپورٹ دیں 2 دن میں. تو ED صاحب آپ بیچارے 11 بجے آتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ جن سے وہ رپورٹ مانگ رہی ہیں ہم نے بہت بار ڈسکس کی اس کے باوجود بھی ان کے روٹین پہ نہیں ہوتی ہے. نہیں اس کا بعد یہ ہوا کہ جب میں نے کمپلین کی میڈم کو کہ میڈم یہ 11 بجے تو میڈم نے کہا کہ نہیں آپ سارے میرے دفتر میں 2 گھنٹے کے بعد پیش ہوں. اچھا کہ صبح 8 بجے تو مشکل 8:15 8:30 تک انتظامی امور پہ تعینات افسران آ جاتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکاری ایک پہلے ہم نوکری کے لیے ترستے ہیں، جب ہمیں نوکری مل جاتی ہے پھر ہم اس کی قدر نہیں کرتے. مگر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. وہاں پہ پوری ایک انتظامیہ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ جب سیلری دیتی ہے تو پورا اسے جو ورک لیا جا رہا ہوتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے عوام کو سہولیات فراہم کی جائے. اور جو سرکاری ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ عوام کو سہولیات فراہم کی جائے. اچھا سرکاری ہاسپٹل میں آ کے بندہ خوار ہو رہا ہے اور پرائیویٹ میں جو ہے وہ جا کر اسے اگر بہتر سہولیات میسر ہو رہی ہیں اور ٹائم کی بھی بچت ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے لوگ پھر وہیں پر رخ کریں گے جہاں پہ بہتر. ہمارے پاس بھی ٹائم کم ہے تو میں فٹافٹ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی. ضرور لوگ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہوں گے کہ جب بھی ہوم بیس سروس کوئی ملتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب ایک بندہ اسپیشلی آئے گا ٹریٹمنٹ کرے گا تو اس کے چارجز وغیرہ تو اس کے چارجز منیمل ہوں گے یا زیادہ ہوں گے. وہ تھوڑا سا فٹافٹ سے مجھے نا اگر آپ بتا سکتے ہیں 10 سیکنڈ میں. بس ایک لائن بولوں گا کہ اس کے چارجز جو ہیں وہ بالکل نارمل ہوں گے. ہمارے چارجز بڑے مارکیٹ کمپیریٹیو ہوتے ہیں. سیکنڈلی میں ایک لائن ضرور عزادار کے بارے میں کہوں گا کہ ابھی جو انتظامی امور پہ جو لوگ تعینات ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے. پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یا ہماری جو انتظامیہ ہے ڈسٹرکٹ ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، بریک کا وقت ہو گیا تو منیمل چارجز ہوں گے. چارجز اس کے بالکل بھی ایکسٹرا نہیں ہوں گے تو آپ بآسانی اور بڑے سکون سے جو ہے وہ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں اور میڈیکل سروسز اپنے گھر پر حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ دونوں نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں پیدا ہے، آپ سب کو ہیلدی رکھے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। जुमा का मुबारक दिन है। कोशिश करें कि दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें, गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करें, अपनी गुफ्तगू से कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। इंसान को हमेशा से अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी शख्सियत की ग्रूमिंग के लिए, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने कारोबार के लिए, अपनी मुलाजमत के लिए बेहद ज़रूरी एक चीज़ समझी जाती है और वो होती है तालीम, इल्म हासिल करने पर हमेशा से जोर दिया गया है। और दीनी इस्लाम के हवाले से तो ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो हमारा दीन तालीम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। तालीम हमें अपनी ज़िंदगी को जीने के ढंग सिखाती है। इस्लामी तालीमात को फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को किस तरह से हम खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर सकते हैं। कुरान पाक जैसी खूबसूरत किताब में हर मसले का हल मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमत लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में आए, आखिरी पैगम्बर, आखिरी नबी हैं, इस चीज़ का ईमान और यकीन है। उनके इरशादात, उनकी बताए हुए रास्ते, उनकी किस तरह की तालीमात हमारी ज़िंदगियों को कितना खूबसूरत, कितना हसीन बना देती हैं, हमें ज़िंदगी का ढंग सलीका सिखाती हैं और हमारी ज़िंदगी का हर एक मसला इस्लामी तालीमात से हल हो जाता है। कुरान दीन की रोशनी में इल्म क्या है, तालीम क्या है, इसकी कितनी अहमियत है, हमारा दीन इस पर कितनी ज़्यादा तवज्जो देता है, कितना ज़ोर देता है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। और इस्लामी तालीमात को फॉलो करते हुए आप और मैं, हम जैसे बहुत सारे लोग कैसे अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत और हसीन बना सकते हैं, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। इसी हवाले से हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद हसन मुज्तबा तिरमिज़ी, नाज़िम आला जामतुल कुरान प्रोग्राम्स पाकिस्तान फैसलाबाद और इस्लामी स्कॉलर हैं, जाना माना नाम है, हमारे साथ बहुत बार आते रहते हैं। आज भी तशरीफ फरमाएं, उनसे जानेंगे कि तालीम की कितनी अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, आपके वक्त का। जैसे कि इल्म के हवाले से बताया है और वैसे भी जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले यही एक चीज़ फोकस उसके हवाले से की जाती है कि इसको तालीम के गर्ज से स्कूल भेजा जाए, मदरसे में भेजा जाए, दीनी तालीम भी बच्चा सीखे, दुनियावी तालीम भी सीखे। तो दीन इस्लाम तालीम पे कितनी ज़्यादा जोर देता है और किस तरह से हम इस्लामिक एजुकेशन के जरिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाला तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आपका शुक्रिया। और आज आपने जो तालीम का इंतखाब किया है और ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के हवाला से, ये कायनात अल्लाह की है बेशक, और निज़ाम भी अल्लाह तबारक व तआला का है बेशक। अच्छा, ये हमने बारहा बार किताबों में पढ़ा, सुना, प्रोग्राम्स में सुना कि इंसान की जैसे ही अफजाइश हुई तो वो रब से हटकर दीगर मज़ाहिब इख्तियार कर लिए, अपने मन का खुदा बना लिया, उनकी पूजा को शुरू कर दिया। अब जो तालीम का सबसे पहला आगाज अल्लाह ने अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए किया। 1,24,000 नबी और रसूल हमें इल्म सिखलाने के लिए ही दुनिया में जलवागर हुए। और आपके और मेरे इमामुल अंबिया जो तमाम नबियों से आला अरफा शानों वाले हैं, आपने भी इल्म को ही अहमियत भी दी, जैसे कि मैं आगे जाके कुछ अर्ज करूंगा। इल्म में हमारे यहाँ शायद हम कह देते हैं दुनियावी इल्म या ये दीनी इल्म, हाँ ये ठीक है, शोबा जात अलग बने हैं, मेडिकल का है, दीगर का है, लेकिन तमाम उलूम का जो असल है वो कुरान पाक है। बेशक। ये मैंने इंटरनेट में, अखबारात में पढ़ा और आजकल तो किताबों में भी ये चीज़ प्रिंट है। आप इंग्लैंड लॉ कॉलेज में जाए तो उन्होंने लॉ में सबसे पहले इमामुल अंबिया, फखरुल अंबिया, अहमद मुज्तबा, मुहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का नाम लिखा। यानी गैर मुस्लिम लायर भी सरकार का जो कानून है उसको सबसे आला मानते हैं। मैंने इस चीज़ को अखबार के आर्टिकल में मैंने खुद पढ़ा कि पहला साइंसदान जब वो चांद पर गया तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। क्या बात। उसकी वजह उसने ये बताई कि मैंने जब चांद पर जाना था तो मैं चांद के बारे में मुकम्मल स्टडी कर गया, उसकी मिट्टी या उसकी साखत या उसे, तो कहता मुसलमानों ने एक बात की थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा चांद को तोड़ा भी और जोड़ा भी। अब वो साइंसदान कहता है
کہ میں نے جب چاند کے بارے پڑھا مسلمانوں کا یہ آرٹیکل جو میں نے چاند کی وہ مٹی کے بارے میں، ہماری مٹی دنیا کی لیکن وہ چاند کی مٹی کو جوڑا جائے تو اس پہ نشان ہونا باقی رہتا ہے. یہ چاند کی مٹی کی ایک خاصیت ہے جو اللہ نے رکھی ہے کہ وہ مٹی ہے یا وہ جو بھی چیز ہے اس کو وہ ٹوٹ کے جوڑے تو وہ اس پہ نشان. تو کہتا جب میں نے پہلا قدم رکھا تو میرے ذہن میں تھا کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام توڑ توڑ کر جوڑا ہوگا تو اس کا نشان ہوگا. جیسے ہی میں نے کہتا چاند کو دیکھا تو چاند کے درمیان میں ایک لائن تھی. میں اسی وقت دل سے ایمان لے آیا. کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بات. علم جہاں بھی جائیں، آپ بائیو پڑھے، فزکس پڑھے. آپ تھی میری بہن یا آپ کی جگہ شاید میری دوسری بہن تھی اور مطلب تھی اینکر تھی. کرونا آ گیا تھا. یہ ہمارے اسی اسٹوڈیو کا پروگرام ہے، نیٹ پہ یہ موجود ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا دعا ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا دیکھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. جی. پھر انہوں نے کہا میڈیسن. میں نے کہا دیکھیں جب تمام میڈیسن والے جواب دے دیں تو شہد اور کلونجی کا استعمال. یہ دیکھیں کہ طب کے جتنی مرضی ترقی کر گئے لیکن جب آپ کا میڈیکل جواب دے جائے گا تو آپ کو جو علم ملے گا وہ قرآن سے ملے گا اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان سے ملے گا. قرآن جی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی اس میں شفا ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات کیسے دی، کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ آپ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے. پھر کیسے کا؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا الرحمن علم القرآن. یہ رحمان ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے انسان کو قرآن کی تعلیم دی اور ان باتوں کا علم دے دیا جن باتوں کا وہ ویسے بھی نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ باتیں بتانے والا جس کو دنیا نہیں جانتی، یعنی غیب کی باتیں بتانے والا. جیسے جنت غائب ہے، آپ نے جنت کا بتایا، آسمانوں کا بتایا، معراج کا بتایا، ہر چیز کا بتایا. غیب چیز کو بتانے والا ہی نبی ہوتا ہے. تو اب جب یہ کائنات چلی تو اللہ نے، میں نے بات کرتا انبیاء بھیجے. انبیاء نے آ کر علم کے بارے میں بتا کہ خدا ایک ہے اور ہم اللہ کے نبی ہیں. کسی کو تورات ملی، انجیل ملی، زبور ملے اور قرآن قیامت تک کے لیے ملے گا. اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا تعارف نہیں کروایا بلکہ ہم ایک فکرہ بولتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا. آپ نے اٹھنا کیسے ہے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے سونا کیسے، آپ نے پینا کیسے، آپ نے ماں باپ سے کیا سلوک کرنا ہے، آپ نے محلے داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، آپ نے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہاں تک کہ طہارت کے بارے میں. اور اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی کی سیرت کی، اور امام بخاری بھی اسے شرح میں لے کر آتے، بخاری شریف کی شرح میں لے کے آتے ہیں اس کو مفتیان اعظم، کہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے نبی آپ کو مطلب استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں آپ کو؟ ہاں. انہوں نے کہا ہمارے نبی ہمیں ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں. کیونکہ زندگی. اب دیکھیں یہاں ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے خوبصورت بات ہوگی، اور میں نے ایک کتاب طہارت لے کر آؤں تو میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا رہا تھا کہ طہارت کے حوالہ سے یہ اسی دنوں میں اب دعا فرمائی اسی معلومات چھپ جائے. تو میں نے کہا دیکھیں ہر مذہب منہ دھوتا ہے، بالکل، آپ غور، اور نہاتا ہے، بالکل. پوری دنیا اپنا اپنا طریقہ. ہم بھی منہ دھوتے ہیں، ہم بھی نہاتے ہیں، وہ بھی نہاتے ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے. ہمارا ہے وضو، غسل، وہ بھی کرتے ہیں، پانی ہی استعمال کرتے ہیں نا وہ پاکی کے لیے، طہارت کے لیے. لیکن اب مسلمان کو اگر علم ہوگا جب وہ بسم اللہ پڑھ کر ہاتھوں کو دھوئے گا اور وضو کرے گا اس میں کیا ہوگا؟ ایک میں نے کہا یہ نظام اگر آپ میرا ابتدائیہ دیکھیں نا، پہلا جملہ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ کائنات اللہ کی. اب دیکھیں اس کے ساتھ صرف ہمارا منہ نہیں دھلے گا، اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو ساتھ مقرر کر دے گا. جب تک آپ باوضو رہیں گے یا آپ باوضو رہیں گی تو وہ دعا کرتا رہے گا. اب دیکھیں ہم دنیا کا اچھا صابن استعمال کر لیں، اچھا پرفیوم استعمال کر لیں. میں کہتا ہوں مہنگے سے مہنگی کوئی ایٹم اب تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، تو فرشتے تو نہیں آئیں گے. فرشتے کیوں آئیں گے؟ جب ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ یہ نظام اللہ کا ہے، اس میں برکتیں اللہ کی ہے. اور اگر اسٹوڈنٹ سمجھے یا ناظرین سمجھے کہ دیکھیں
جیسے ہم سم ڈال لیں نا تو ہمارا جائز کی ڈالی تو اب ہمارا جائز کے صارفین سے رابطہ ہو گیا، اور اگر ہم نے انٹرنیٹ استعمال کیا تو پوری دنیا سے رابطہ ہو گیا۔ یہ نظام دنیاوی ہے، اور ایک نظام میرے اللہ کا نظام ہے۔ اس میں سم سے مراد سمجھانے کے لیے کہا اس میں سم قرآن کی ڈالنی پڑے گی، سم حدیث پاک کی ڈالنی پڑے گی، یعنی جب قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے پھر ہم اللہ کے نظام میں آ جائیں گے، پھر ہم یہاں کی نہیں عرش کی باتیں بتائیں گے۔ بالکل اب ناظرین کہتے ہیں کہ عرش کی باتیں انسان کیسے بتا سکتا ہے؟ بتا سکتا میں نہیں کہتا، اقبال فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر میں فرماتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب سم ڈالی گئی قرآن کی حدیث کی، اب فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہے جب آپ علم والے ہوں، جب آپ تعلیم کے راستے پہ چلیں گے۔ اور تعلیم کیا ہے؟ مسلسل سیکھنے کا عمل ہے۔ وہ جیسے آپ نے پہلے مثال دی کہ کس طرح سے پہلا شخص چاند پر گیا، اس کی بھی ریسرچ تھی، اس کی بھی تعلیم ہی تھی۔ تو اگر آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہوں گے، آپ کوشش نہیں کریں گے نئی چیزیں سیکھنے کی، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کائنات کتنی خوبصورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں کیا بتایا؟ تو اس سے تو واضح یہ چیز ہے کہ تعلیم کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم اگر اسلامی تعلیمات پر آ جائیں، جیسے کہ ساری تو دین کی باتیں ہی ہیں جو 1400 سال پہلے ہمیں قرآن نے بتا دی ہیں، تو ہم اپنی زندگی کو ذاتی زندگی سے شروع کرتے ہیں، اور ذاتی زندگی کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دنیاوی معاملات جس میں ہم اتنا ہیں، اقتصادی طور پر، ہم معاشی طور پر، ہم ہر لحاظ سے بہت پریشان ہیں۔ تو اپنی ذاتی زندگیوں کے اندر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کنجی یا ان کو حل کرنے کا اگر آپ ہمیں ایک وہ کی بتا دیں کہ وہ کیا ہے جو ہمارے دین میں ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں۔ بڑی ہمارے اندر کیونکہ افراتفری ہے، بہت بے چینی، بڑی بے سکونی ہے، تو اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ بالکل، انسان میں اشرف ہونے کی وجہ ہی علم ہے۔ میں آپ کی دعا کی طرف آتا لیکن یہ فکر جی بہت ضروری ورنہ انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، لیکن یہ قرآن کہتا ہے کہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیسے؟ میں نہیں اللہ کا سمن بکمن امیون فاہم لائی، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اللہ سنتے بھی ہیں، تیرے نبی کی مخالفت بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، تو نے اللہ فرماتا جو حق کو نہ جانے، حق کو نہ سنے، حق کو نہ دیکھے تو وہ اندھا بہرا گونگا، یہ تو اب جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا نا۔ یعنی انسان میں اور جانور میں یا اشرف المخلوقات بننے کے لیے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ علم ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر مقبول ہے، اور قبر کی گور تک جو ہے وہ اپنے علم حاصل کرنا ہے، اور اس پہ بڑا زور دیا گیا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے ہمیں آپ نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے، اور ابتدا اتنا زیادہ خوبصورت ہوا ہے کہ بیچ میں وقفہ لینے کا دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن ایک وقفے کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10۔ تعلیم کے حوالے سے کس طرح سے دین اسلام نے زور دیا اور کتنی خوبصورتی سے ہمارا دین ہمیں تمام طریقہ کار بتاتا چلا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا دور تھا اور جب تبلیغ کرنا شروع کی، لوگوں تک علم پہنچایا اللہ کا اور کس طرح سے دینی تعلیمات کو پہنچایا، تو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت تھا، لوگ جہالت میں گرے ہوئے تھے اور زندگی کے کوئی اصول نہیں تھے، کوئی ڈھنگ نہیں تھے، طریقہ کار نہیں تھا۔ ایک تعلیمات ہی تھی، اسلامی تعلیمات، جن کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو کہ اتنی خوبصورت ہے، جو امن کا، پیار کا، محبت کا، بھائی چارے کا، اخلاق کا درس دیتی ہے، تبھی تو کہا جاتا ہے کہ آپ میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق بلند ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اور یہ کیسے انسان کو پتہ چلتی ہیں؟ جب وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، جب وہ تعلیم حاصل کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ وہ سلسلہ ہے جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور مرغرے بستر سے اور قبر تک یہ جاری رہتا ہے۔ اور جو انسان سمجھتا ہے کہ میرے سیکھنے کا عمل رک گیا ہے، وہ سمجھے کہ ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سمجھے کہ وہ اندر سے مردہ ہو گیا ہے۔ تو سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکنا چاہیے، اور کس طرح سے ہم تعلیمات کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، تو یہیں سے اپنی بات کا دوبارہ سے اس کو شروع کریں گے جو میں نے آپ سے ہم سب لوگ اپنی ذاتی زندگیوں میں بہت بے چینیاں، بہت ساری
جی رہے ہیں، تو ہمارا دین اس حوالے سے کیا درس دیتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے ساتھ ہی ہم نے بات کی اخلاق کی. جی میں اسی کو متصل کرتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ امام الانبیاء کے اخلاق کیسے تھے، کیسے گفتگو فرماتے، کیا تھے؟ تو آپ فرماتی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میرے آقا کا اخلاق. سرکار چادر لے، قرآن چادر کا ذکر کرے. باہر کیف ہم نے تعلیم پہ رہنا ہے. یہ تو اگر میں اس پہ بولوں تو پورا پروگرام ہو جائے گا کہ سرکار اٹھے تو قرآن چلے اور قرآن باہر کیف ہم نے پروگرام پہ رہنا ہے. تو تعلیم پہ رہنا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگی میں بے سکونی کیسے ہے؟ دیکھیں کہتے ایوری تھنگ ایکسیس از ویری بیڈ. ہر چیز کی جو کثرت ہے وہ نقصان دہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ نے طریقہ گزارنے کا بتایا ہے ایز اے تھیوری، وہ ایک قرآن ہے اور دوسرا پیارے آقا کا فرمان ہے. اب تھیوری کے بعد ہے پریکٹیکل. پریکٹیکل میں جو شخصیت ہے وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. آپ معلم ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ معلم ہیں، یا آپ امام ہیں، یا آپ فوجی ہیں، سپہ سالار ہیں، یا آپ بادشاہ ہیں. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ جو سرکار کو دیکھے گا وہ وہاں سے مکمل رہنمائی لے لے گا، مکمل رہنمائی لے لے گا. ایون کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کو بھی صحابیات کو پڑھایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے. اور وہی سے ہے کہ ایک مرد کی تعلیم فقط ایک مرد کی تعلیم ہے اور ایک خاتون کی تعلیم پورے معاشرے کی تعلیم ہے. تعلیم نسواں میں یہ پڑھا جاتا ہے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد ہی صحابہ کرام کی زندگی میں شعبہ جات بننے شروع ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب کے دور میں پولیس کا اور دیگر محکموں کا وہ نہر کا بھی غالباً حضرت عمر پاک کے موقع یہ بنا دیا گیا. شعبہ جات کیوں بنے؟ میں کہتا ہوں لوگوں سنو، اگر کوئی کہے نا کہ پوری دنیا میں میں پورے قرآن کا علم جانتا ہوں تو وہ اس کی خوش فہمی تو ہو سکتی ہے. اس کی وہ میں قرآن مکمل جانتا ہوں وہ ایک خیالی دنیا میں تو ہو سکتا ہے. ورنہ میں نے کہا اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے، آپ دنیا کے کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، اینی ون، امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، شارجہ چلے جائیں، یا UAE چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، تو جب آپ ایک ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کہیں بورڈ نظر آتے ہیں. ENT کے لیے ادھر جائیں، فزیو تھراپی کے لیے ادھر جائیں، آرتھوپیڈک کے لیے ادھر جائیں، کڈنی کے لیے ادھر جائیں، الٹرا ساؤنڈ کے لیے فلاں جگہ جائے، یہ سرجن ہے، یہ میں نے کہا بھائی ایک طب کیا علم، میڈیکل کا علم ایک ڈاکٹر مکمل حاصل نہیں کر سکتا تو اس قرآن کا علم کون کیسے سارا حاصل کر سکتا ہے؟ اور یہ جو طب ہے اور یہ میڈیکل ہے یہ تو قرآن کی ایک شاخ ہے، بالکل ایسے ہی ایک شاخ ہے، اور ایک شاخ کے اتنے شعبے ہیں. پھر میں کہتا ہوں یار اگر آپ سائنس پڑھنا شروع کر دیں تو سائنس میں بایو ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، پھر فزکس میں میڈیکل ہے، نان میڈیکل ہے، کمپیوٹر میں چلے جائیں وہاں آپ کے شعبہ جات ہے، تو ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے، لینگویج ہے. اور میں نے کہا بھائی دنیاوی علم کی اتنی شاخیں ہیں تو قرآن کا علم تو بہت وسیع ہے، اس کی شاخوں کو تو مکمل جان ہی نہیں سکتا کہ اس کی شاخیں کتنی ہے. علم تو دور کی بات ہے. ہمیں مطلب دنیا عالم دین کہتی ہے یہ، ہم تو ابھی مطلب قرآن کی ابتدا میں بیٹھے. قرآن ایک سمندر ہے. ہم تو ہاں اب کیا ہے دیکھیے، اگر اس کو ناظرین فالو کر لے تو زندگی میں سکون بھی آ جائے گا. دو باتیں ہیں، ایک میں روحانی بتاؤں گا آپ کو، ایک علمی. اچھا دیکھیں ہم شعبہ جات کو ڈیوائڈ کر لیں کہ ہم جس شعبے سے ہیں اس سے مخلص لیں، مخلص رہیں. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، شاید ہمارے پاس یوٹیوب آ گیا تو یا گوگل آ گیا، ہم کہتے ہیں سارا علم آ گیا. ایسے نہیں. آپ اپنے جس بھی شعبے سے وابستہ ہیں اسے ایمانداری کے ساتھ چلائیں، اور جس کا نہیں پتا اس کی رہنمائی اس سے لیں جو اس کو جانتا ہے. اور اسی طرح علم دیکھیں ہمارے مساجد ہیں، مدارس، یہ شعبہ بن جاتا ہے نا. میں جامعۃ القرآن سے منسلک ہوں، جامع مسجد انوار محمدی سے منسلک ہوں، تو ہمارا شعبہ بن گیا. یہ شعبہ ہمارا نہیں بنایا بلکہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بنایا ہوا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے
مکمل بندہ کسی ایک پر عبور نہیں حاصل کر سکتا. اگر ہماری زندگی میں کوئی اور جاب آ جائے تو ہم دین کی وہ اسٹڈی نہیں کر سکتے. مینٹلی تھکے ہو گئے, فریش ہونا ضروری ہے نا. اگر نیند آئی ہو تو گفتگو ہی نہیں ہوگی. وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں بونگیاں مارنا, مطلب پھر وہ شروع ہو جائے. تو آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اب یہ تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں اب یہ معاشی بھی ہے, ظاہری بات ہم نے کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, سب نے علماء, کپڑے بھی ہیں, بیوی بچے بھی ہیں, ماں باپ, اخراجات کیسے کرنے. تو انہوں نے دین کا شعبہ الگ کر لیا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف دین ہی سیکھیں گے اور دین کی تبلیغ کریں گے. بالکل. اب دیکھیں اگر ہم نے اپنی پوری زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے تو کوئی گوگل میں کہہ دے کہ اس کا یہ رزلٹ ہے, تو دیکھیں اسے شاید کتاب کا نام ہی نہ آتا ہو, اسے رائٹر کا نام نہ آتا ہو, وہ کہاں پرنٹ ہوئی ہے, فیک بھی بن جاتی ہے. ہر چیزیں آج کل تو فیک بھی بن. تو اس لیے آپ جو دین کی رہنمائی ہے اہل علم سے حاصل کریں سکون کے لیے. بالکل. میں یہ نہیں کہنا چاہتا, دیکھیں دم کرنا میں خود دم کرتا ہوں, تعویذ دینا میں خود تعویذ دیتا ہوں, الحمدللہ روحانی علاج میں خود کرتا ہوں. لیکن ہم نے روحانی علاج کا بھی ان لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا. آپ کے کئی پروگرام آتے ہیں, 24 میں بھی آتے ہیں, 41 میں بھی آپ کے چینل میں, کہ جنہیں وہ کہہ رہے تھے 2 نمبر انہوں نے وہ چیزیں بنائی ہیں, کچھ دے دیا, خود کبھی نماز پڑھی نہیں, خود کبھی اللہ اور اس کے رسول کا پتہ ہی نہیں, کلمہ آتا ہی نہیں. اب میری بہن دیکھیں اور میرے ناظرین بھائی اور بزرگ اور بہنیں دیکھیں کہ اگر ہم ان کے پاس علم لینے یا سکون لینے جائیں گے تو ان کو تو وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا. آپ غلط جگہ جا رہے ہیں. سکون قرآن اور حدیث میں ہے, اور قرآن اور حدیث کو سمجھائے گا کون؟ جو خالصاً پیسے کے لیے نہیں, یہ تو اللہ کی رضا کے لیے. شخصیت سے بھی تو لگنا چاہیے, اس کی شکل صورت آل سے پتہ 1 نمبر 2 نمبر کا ہر شعبے میں, وہ خود بھی عمل پیرا ہو ان سب چیزوں پہ. جیسے کہ آپ نے ذکر ابھی کیا کہ نماز ایک بہت اہم فریضہ ہے جس کو ادا کرنا, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا. اور آپ عمل پیدا فرما رہی ہے. وہ ایک خاتون آ گئی کہ میرا بیٹا میٹھا کھاتا ہے, ہم سوچ میں پڑ گئے یہ کون صاحب کیا گیا, وہ میٹھا نہ کھا, فرمایا کل آنا. سرکار نے فرمایا سند مفہوم میں میٹھا نہ کھانا. عورت کہتی ہوگی کہ میرا تخیل ہے, میرا دوسرا چکر لگوا دیا. انہوں نے کہا نہیں, کل اس لیے نہیں کہا, کل میں نے خود کھایا ہوا. خود عمل ایک کام خود کیا ہو اور وہ دوسروں کو روکے, پھر آپ کی گفتگو میں برکت رہتی ہے, اور میں کہہ دوں نہ شکل میں برکت رہتی ہے. چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ نے صرف میٹھے کے لیے منع کرنا تھا, اور اس کے لیے بھی آپ نے کہا کل آئیں کیونکہ آپ نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا. تو یہ بڑی مطلب ہمیں دیکھیں اتنے باریکیوں سے بھی ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ کس طرح سے ہم کرتے ہیں. اسی لحاظ سے اگر ہم سماجی برائیاں ہمارے جی وہی اسی طرف آ رہا ہوں. اب سکون فرما رہی تھی, نظر میں حیا ہو, کردار میں حیا ہو. بالکل. میں اکثر جمعوں پہ کہتا ہوں, بلکہ ناظرین کو بھی میں کہتا ہوں, میں نے کہا دیکھو جمعوں پہ اور عید کے دن کہ دیکھو یار گلی کے اگر کونے پہ چند مرد یا بچے کھڑے ہیں, کوئی خاتون راستہ بدل لے آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے, تو کتے میں تو انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا. کتا دیکھ کے بھی تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے. تو اگر آپ کے اندر یہ ایک اخلاقی وہ شعور ہی نہیں ہے اور تعلیم ہی نہیں ہے اور آپ کی نظر میں حیا ہی نہیں ہے, تو پھر آپ مسلمان ہی نہیں ہیں, کامل مسلمان ہی نہیں ہے. اسلامی تعلیمات پہ آپ کا عمل. تو پھر سکون کیسے آ سکتا ہے؟ سکون تب ہی آئے گا قرآن کو سیکھا جائے, حدیث کو. اچھا یہاں ایک میں جوڑ دوں, جب شعبہ جات بن گئے, اب ہر انسان کے لیے بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہے. اسے طہارت کا پتہ ہو, اسے نماز کا پتہ ہو, اسے حقوق و فرائض کا پتہ ہو, لین دین کا پتہ ہو, کم از کم اتنا علم اس کے نماز جنازہ تھی, یہ ضروری ہے. یہ بنیادی چیز ہے, یہ ہر انسان کے لیے ضروری. آگے کیا ہے وہ پھر الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں, جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آئے, وہ رہنمائی لیں, اور انشاءاللہ قیامت تک دیتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے رویے سے ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے جا کے کسی بھی اہل علم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے, کوئی تسبیح بتا دیں, کوئی چیز بتا دے جس سے ہمارے دل کو, ہماری روح کو سکون پہنچ جائے, اور ہم اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں سکون صرف پڑھنے سے, تسبیح پڑھ لینے سے نہیں آئے گا. آپ کا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے دل کو راحت دے. جب آپ کی روح, آپ کا ضمیر, آپ کا دل مطمئن ہوگا, اقبال نے فرمایا نا
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اچھا میں نے ہے بھی ٹائم وقت میں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ وظائف دینے چاہیے وظائف. ایک وظیفہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے بتا چکے اور کسی کا اس پہ اختلاف نہیں ہے, تمام کرتے ہیں, ہمارے اہل تشیع بھائی, ہمارے اہل حدیث بھائی, دیوبندی بھائی, بریلی بھائی, سب کرتے. کیا نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. اور مجھے بتاؤ جو وظیفہ اللہ کے نبی بتا گئے اس سے بڑا وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نے اس پر عمل کر لیا ہے؟ اگر کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کیا تو پھر ہم کہاں وظیفے ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ اصل وظیفہ تو ہم چھوڑے بیٹھے. کیونکہ ہمارے اندر ایک بڑی نا افراتفری کا یہ بھی عالم ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ بہت جلدی میں رہتے ہیں کہ فٹافٹ نماز پڑھ لی جائے, نماز کو فولڈ کیا, آپ نے سجدہ کیا, اس کے بعد کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے وہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, تسبیح فاطمہ کریں, اس کے بعد رب کی ذات سے مانگیں. دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی سکون اور کتنی زیادہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ آپ کو آرام ملے گا, آپ کی بے چینیاں ختم ہوگی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور جمعہ کے مبارک دن کی مناسبت سے آج کا جو ٹاپک ہے, آج کا جو موضوع ہے بڑا ہی خوبصورت ہے, تعلیم. تعلیم صرف ایک محض ایک لفظ نہیں ہے, یہ پورا زندگی گزارنے کا, زندگی کے بہت سارے ہمیں طریقہ کار سکھانے کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا چلا جاتا ہے. ہم بچپن سے پھر بڑے ہوتے ہیں, بڑے سے پھر بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں. زندگی اور موت جو کہ برحق ہے, اس کے درمیان کا جو پورے کا پورا سفر ہے وہ تعلیم ہے, وہ سیکھنے کا عمل ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے, قرآن پاک سے ہم نے سیکھا ہے. ہم نے اب دیکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہر ایک مسئلے کا, ہر ایک چیز کا بارے میں ذکر ہے, چاہے وہ ذاتی زندگی ہے, چاہے وہ ہماری پیشہ ورانہ زندگی ہے, چاہے وہ اقتصادی لحاظ سے دیکھیں, معاشرتی لحاظ سے دیکھیں, سماجی لحاظ سے دیکھیں, معاشی طور پر دیکھیں. قرآن پاک ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس پہ عمل پیرا ہو کے کتنی خوبصورتی سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بڑے خوبصورت سوال ہے جو کہ میرے ذہن میں آیا اور میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ قرآن میں تو ہر مسئلے کا, ہر چیز کا ذکر ہے, لیکن قرآن سے تعلیمات حاصل کر کے کیا ہم کسی خاص ڈگری کو یا کسی خاص قسم کے مرتبے کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ نے بہت ہی روحانی سوال کر دیا. یہ پھر میری بہن جیسے جیسے بندہ قرآن کے قریب ہوتا رہتا ہے ویسے ویسے وہ روحانیت کے مراتب کو طے کرتا ہے. میں اسی کا قرآن سے ہی جواب دیتا ہوں. قرآن پاک اللہ کی ایسی کتاب ہے, اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کو سننا بھی عبادت ہے, اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے. لیکن قرآن کے نزول کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اپنی تاریخ زندگی کو روشن اور منور کرنا. ہم نے یہاں تو شاید فوت شدگان کے لیے رکھ دیا, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ فلاں کی جان نہیں نکل رہی تو یاسین پڑھی جائے. میں کہتا ہوں بھائی اس نے اپنی زندگی میں یاسین کیوں نہیں پڑھی؟ اگر آپ کو قرآن پہ اتنا اعتماد ہے کہ یاسین پڑھنے سے روح نکلتی ہے تو بھئی زندگی میں روز کم از کم یاسین تو پڑھو. جب آپ کا وقت نظر آئے تو یاسین کے کسی کی پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ چاہے گناہگار ہے لیکن پڑھتا تو مجھے رہا ہے, اس کی برکتیں. اب آپ نے فرمایا سوال کے اندر کہ قرآن سے ہی بتاؤ کہ قرآن پہ عمل کر کے کوئی بندہ خاص جی کر سکتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ قرآن کو بھی یاد کرنا بیسکلی اللہ کو, تم مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا. اس قرآن میں ایک آصف برخیہ نامی شخص کا ذکر ہے جو مسلمان نہیں ہے, وہ کسی اور نبی کا امتی ہے. ان کا ملکہ بلقیس کے ساتھ وہ ایک طویل واقعہ, کیونکہ وقت تھوڑا, تو اس واقعے کا رزلٹ یہ ہے کہ ہدہد نے بتایا کہ لیٹ ہو گیا, تو وہ حضرت سلیمان پوچھتے کہ تم لیٹ کیوں ہوئے؟ تو وہ ہدہد کہنے لگا کہ میں فلاں جگہ گیا, وہ بڑی پیاری مجھے جگہ لگی, وہاں ایک وہ بادشاہ ہے, خاتون ہے, ملکہ ہے, بلقیس اس کا نام ہے. ہدہد بتا رہا ہے وقت کے نبی کو. اس کا مطلب ہم میں اور نبی میں زمین آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے کہ وہ پرندوں سے باتیں کرتے ہیں, انسان لیکن سب سے اعلیٰ. تو فرمایا اس کی کوئی خاص چیز ہے؟ کہا ایک تخت ہے. جیسے دیکھیں نا کہ بڑا, اگر اب دیوار سے بڑا تو دروازے سے یہ نکل نہیں سکتا, تخت ہے بہت بڑا. اور اچھا
آپ نے کہا میرا خط دے کے آ. جب خط دے کے آئی وہ آنے لگی. اب وقت کے نبی اسے متاثر کرنا چاہتے تھے کیونکہ بادشاہ سے وہ بادشاہ کے مطابق ملتے تھے اور رعایا سے رعایا کے مطابق ملتے تھے. تو آپ نے کہا یہ خاتون ہے اور ظاہری بات ہے جو جتنا ہوتا ہے میری شیطانی حملے بھی اس پہ زیادہ ہوتے، اس کو کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تخت. تو حضرت اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ آیات کا مفہوم ہے. فرمایا کون ہے؟ حضرت سلیمان کا دربار لگا ہے کہ پلک جھپکنے سے اپنے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے تخت لے آئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک جن کھڑا ہوا. اچھا اب دیکھیں نبی جنات سے یہ علم ہے. جب قرآن سیکھیں گے پتہ لگے گا نبی کیا. اگر قرآن نہیں سیکھیں گے پھر کہیں گے نبی ہمارے جیسا ہی ہے، ہم بھی کھاتے تھے وہ بھی پیتے تھے. قرآن پڑھے پتہ لگے نبی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انبیاء کیا اور ہمارے نبی کیا ہے. اچھا تو کہنے لگے کہ کون ہے جو یہ تخت لے آئے گا؟ جن کھڑا ہوا. ہم جنات سے باتیں کر سکتے نہیں سوائے جب میں جنات کو نکالے یا عام بندہ جنات سے، لیکن وہ نبی جنات سے گفتگو کرتے ہیں اور جنات نبیوں کی مجلس میں حاضر ہوتے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. کہا اے وقت کے نبی میں لاتا ہوں. کہا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا یہ جو آپ کی مجلس ہے نا جیسے ہم پروگرام کریں گے ختم ہو جائے مجلس تو میں وہ لے آؤں گا. آنے کا بیٹھ جاؤ. کوئی ہے جو اس سے پہلے لے آئے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوا، آصف برخیا اس کا نام، میں لاؤں گا. کہا کتنی دیر میں لاؤں گے؟ کہتے ہیں آنکھ جھپکنا آپ کا کام ہے، آپ جیسے ہی حکم دیں گے وہ تخت آ جائے گا. اب یہ علم ہے، یہ روحانی علم ہے. ہم نے فرمایا کہ قرآن پہ عمل کر کے کیا بندہ کوئی خاص مرتبہ لے. یہ آصف برخی نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، اس وقت کے نبی اور اس وقت کی کتاب پہ عمل کیا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہ آ گیا. اللہ اکبر. یہ علم، یہ روحانی پاور، کیا بات، یہ گاڈ گفٹڈ. اسی کو اولیاء کا، اسی کو انعمت علیہم. نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا نہ سیدھی راہ پہ چلا. اور نماز میں کھڑے ہو کے سیدھی راہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین اور ولیوں کا رستہ سیدھا رستہ ہے. جب ہم قرآن میں کما حق کو عمل کریں گے تو پھر آپ کو یہ دیوار کیا، اب یہاں بیٹھے ہوں گے اللہ کی دی ہوئی تک. کیونکہ جب اللہ کا ذکر کر گے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، اللہ زبان بڑھ دے گا، آنکھ بڑھ دے گا، کان بڑھ دے گا. پھر آپ کو یہ نیٹ کی ضرورت نہیں، اللہ کے نظام پہ اب ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. یا دیکھیں دنیا کا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بتا دے. جادو بھی چلتا ہے، اب اگر جادو کے پیشنٹ آتے ہیں جادو کی بھی ایک آدھا کوئی مجھے جادو والے ہی بتا دے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے چیز ادھر کر دے یا ادھر کر دے. یہ قرآن ہے. جب بندہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے اس کا روحانی اور جسمانی طہارت حاصل کر لیتا ہے. نظر میں پاکیزگی آ جاتی ہے، خیالات میں پاکیزگی آ جاتی ہے، سماعت میں پاکیزگی آ جاتی ہے. اب اللہ کی رحمت اتنی ہوتی ہے کہ بندہ جو کہتا جاتا ہے خدا وہ کرتا جاتا ہے. پھر کہ بندہ کہتا جاتا ہے، اب اس کا دل اتنا پاک ہے وہ غلط کہتا ہی نہیں ہے، وہ غلط سوچتا ہی نہیں ہے. وہ پھر اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک نظر اٹھاتے ہیں لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں. حضور داتا علی اجمیری جب اس علم کی معراج پہ پہنچتے ہیں کہ وہ اس وقت کا وہ تھا وہ جادوگر، اس کی جو جوتی ہے وہ ہوا وہ اڑنے لگے ہوا میں. داتا صاحب جوتیوں کو حکم دیتے ہیں، وہی جوتیاں اس کے پھر سر پر لگتی ہے، وہ آ کے قدموں پہ گرتا ہے. جب اللہ کا ہوگا تو دیکھے، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر خدائی اس کی ہو جاتی ہے. اور یہ کتنی خوبصورت بات بھی ہے کہ ہم بڑا ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے ہر جگہ پہ، آپ نے بھی بہت متعدد بار یہ سنا ہوگا کہ اللہ کہتا ہے تو وہ کر جو میری رضا ہے، میں وہ کروں گا جو تیری رضا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ نے ابھی بیان کی کہ جب آپ اللہ کے ساتھ لو لگاتے ہو تو آپ کے دل میں صحیح خیالات آتے ہیں، اچھی باتیں، اچھی دعائیں، لوگوں کے لیے خیر کا راستہ، بھلائی کا، محبت کا. تو پھر وہ آپ کے اندر سے آپ کا ضمیر، آپ کی روح آپ کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ آپ کسی غلط چیز کے بارے میں سوچیں. اللہ حفاظت فرماتا ہے. اللہ ہم آیت الکرسی پڑھ لیں تو اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے. تو جب کوئی ولی آیات کو پڑھے گا تو اللہ کتنی حفاظت فرمائے گا. اللہ اکبر، یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ ہماری کیلکولیشن میں، کتابوں میں، گفتگو میں، پروگرام میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں. دیکھنا آصف برخیا وہ ایسے آنکھ اٹھاتا ہے تو اب ناظرین گوگل سرچ کرے بتائے کسی انسٹیٹیوٹ کا نام کہ آنکھوں سے چیز
چیزیں ایسی کرنا نہیں، یہ اللہ کی ایک روحانی طاقت ہے. یہ تو اللہ کے ساتھ ہی، جب اللہ تو کے اب میری بہن اگر اس ہے امتی کی یہ طاقت ہے تو نبی کی اپنی نبی طاقت کی کتنی کیا ہوگی؟ طاقت ہوگی، اور تو یہ نبی تبھی کی پتہ اتنی چلے گا. طاقت ہے تو نبی تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ اصل اکبر. طاقت تو میرے اللہ ہاں. کی ہے. اللہ کتنی تو یہ طاقتوں کا دیکھیں مالک کتنی ہے. خوبصورتی سے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہم بھی جڑتے چلے جاتے ہیں رب کی ذات کے ساتھ. آپ قرآن پڑھتے، اس کی تعلیمات کو سمجھنے لگتے ہو، نبیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، پھر یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. اور یہ جب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اچھا اس سلسلے کو شروع کرنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح راستہ، صحیح ذریعہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. تو وہ اس کے بارے میں ہم ضرور جانیں گے کہ دنیا میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کہاں سے یہ عمل کا آغاز کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جمعہ کا مبارک دن ہے، تو آج کے دن اگر ہم کچھ بھی سیکھ لیتے ہیں، ہماری زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں، تو ہم سمجھیں کہ ہماری اس نشست کا مقصد پورا ہو گیا ہے. اور ہر جمعے کو میں بہت ساری چیزیں سیکھتی ہوں اور کوشش بھی کرتی ہوں کہ اس پہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کروں، تاکہ میں کل اپنے آپ کو ایک بہتر انسان، ایک بہتر مسلمان بنا سکوں. جہاں پہ ہم دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ لو لگا کے اپنے آپسی معاملات کو رب کے ساتھ بھی بہتر کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. لیکن وہ سلسلہ شروع کیسے ہوگا؟ اگر مجھے اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے تو وہ کیسے میں شروع کر سکتی ہوں؟ کیا روٹین میں روزانہ کی بنیاد پہ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے کرنی چاہیے؟ اپنے اندر ایسی کون سی تبدیلیاں لانی چاہیے تاکہ میں اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جاؤں، اور ایک وہ اللہ کی پسندیدہ بندی، وہ اللہ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں بن سکوں، جو کہ روز محشر رب کی ذات کی پسندیدہ ہو. فیوریٹ ہونا تو ہم سب کو پسند ہے نا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم سب کے پسندیدہ ہوں، خاص طور پر ایسی لوگوں کے جو کہ ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو اللہ تو ویسے ہی دل میں بستا ہے، کہتے ہیں کہ دل ویسے ہی اللہ کا گھر ہے. تو ہم کیسے خود کی ذات کو بہتر بنا سکتے ہیں، یہ ہم فٹافٹ جانیں گے، تاکہ اپنے ذات کی تبدیلی کا سفر آج سے ہی ہم شروع کر سکیں. تو ہم واپس اپنی گفتگو کی طرف آئیں گے، اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنی روزانہ کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لے کر آئیں، کون سے ایسے اوصاف اپنائیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہتر مسلمان بنائیں. کیونکہ بہتر مسلمان ہو گئے تو انسان ہم ویسے ہی بہتر ہو جائیں گے، دینی اور دنیاوی دونوں معاملات ہمارے سلجھ جائیں گے. بس آپ نے بہت بڑا فکرہ بول دیا. اللہ کرے آپ میں ناظرین بس قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے. یقیناً اللہ دل میں بستا ہے، اللہ کے محبوب ہمارے دل میں ہے، اور پویتر پاک ہمارے دل میں بستے ہیں، اور انہی کا صدقہ انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے. یہی فرمایا. یہ ایک تو والدین کے لیے. میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے، کیونکہ آپ کے جملے نے نا مجھے ہلا دیا وہ جو قیامت کا تصور دے کر، اور بڑا اسی کو علم کہتے ہیں. یہی پروگرام کی ہمارے کی خوبصورتی ہے کہ بنیادی چیزیں بھی سیکھیں اور روحانی بھی سیکھیں. فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت کا اور میری اولاد کی محبت کا درس دو. واہ واہ واہ. مجھ سے محبت اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. میری اولاد کو مفہوم ہے محبت اس لیے کہ وہ مجھے بڑی محبوب ہے. تو پہلے تو یہ درس دیں گے. تو جب یہ محبت اللہ کی، اللہ کے نبی کی، پیتر پاک کی دل میں محبت ہوگی نا، تو یہ ناظرین بھی جہاں تک پوری دنیا میں پروگرام جا رہا ہے، پھر ہمیں قیامت والے دن VIP پروٹوکول ملے گا. یہ سید حسن مجتبیٰ کی تشریح ہے. انشاءاللہ VIP پروٹوکول ملے گا محبت سے. اب آپ نے فرمایا سوال کے اندر کہ آج سے زندگی کیسے بدلے. دیکھیں آپ مرد ہے یا عورت، بیٹی کوئی میری سونی یا بیٹا سونا، دیکھیں انسان کو کھانے، پینے، سونے، نہانے اور سکول، کالج جانا، جاب میں جانا، ان چیزوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داری سے وابستہ پڑتا ہے. رشتہ داری کے ساتھ ساتھ دکان سے کچھ چیزیں لینے. یہ آپ لکھ لیں کہ ہمارا واسطہ کس کس سے پڑتا ہے. آپ کا بھی پڑتا ہے، میرا بھی پڑتا ہے، ہر ایک کا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جتنے عمل ہے، اٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، نہانا کیسے ہے، وضو کیسے کرنا ہے، اسلام کن چیزوں کو لازم، مطلب 5 وقت کی نماز ہے، یہ بنیادی علم جاننا اور پھر اس پر کامہ حق کو عمل کرنا از حد ضروری ہے.
اس سے ہماری زندگی میں ایک ایسا سکون آئے گا آگے کی شریعت سے بڑا تعویذ ہی کوئی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا تعویذ ہے کہ آپ ابھی سے، جیسے ہم ٹائم ٹیبل بناتے تھے بچپن میں، کالج میں بھی بناتے تھے، تو اپنی زندگی دیکھیں کس سے ہے. آپ اٹھیں گے تو ماں باپ سے، اگر اب شادی شدہ ہے تو ہم خاوند سے، یا خاوند ہے تو بیوی سے اور بچوں سے وابستہ پڑے گا، بہو ہے تو ساس سسر سے. وہ بالکل لسٹ بنا لے، اسلام بہو کے ساتھ، اسلام ساس کے ساتھ، اسلام رشتہ داروں کے ساتھ کیسے کر. پھر آپ جیسے ہی گھر نکلیں گے تو آپ کو ہمسائے محلے دار نظر آئیں گے. اسلام ہمسایوں کے حقوق کا کیا کہتا ہے. دکاندار سے چیز خریدنے جائیں گے، انسان قرآن کیا حکم دیتا ہے کہ آپ نے دکاندار سے کس اخلاق سے پیش آنا ہے. یہ کہنا ہوئے تولو یہ نو. پھر انسان میں اور جانور میں تو فرق کوئی نہیں. آپ کبھی اسے کہنا بھائی جان ذرا ڈال دے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو وہ ترازو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ محبت سے اچھی چیز ڈال دے گا. اخلاق بہت بڑی چیز ہے. سکول کالج جانا ہے تو اپنے استاد یا استادی سے کس لہجے میں آپ کی نظریں جھکی ہو. یہ نہیں کہ استاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. ابھی بھی میں ایم سی ہائی اسکول حاجیہ میں جاتا، ہمارے استاد ہوتے تو وہ کہہ دینا کہ کرسی میں بیٹھ جاؤ. اب بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو داڑھی کے بعد، لیکن ابھی بھی ہمیں وہ جھجک احترام وہ دل میں ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا جو نئی نسل ہے اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. تو اگر آپ استاد کا میں واللہ باللہ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، صرف بندہ علم حاصل کرنے سے، یہ جملہ ذرا نوٹ کیجیے گا، صرف علم سے وہ منزلیں نہیں طے کر سکتا جو ادب سے کر لیتا ہے. ادب سے بندہ ان مشکلوں سے نکل جاتا ہے کہ جو اس کی روحانی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی بڑا کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت چیز ہے جو کہ آج ہم نے کوشش کی ہے اپنی اس مختصر سی گفتگو میں کور کرنے کی، کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور یہ تعلیم کے ساتھ ہی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس تعلیمات پر، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا، اور آج کے اس پورے بہت شکریہ آج کے اس نشست سے ضرور